अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक पेचीदगी और आईनी बहरान एक सा पैदा हो गया है और दोनों यानी हुकूमत और अपोजिशन अब फंस गए हैं कि ये मसला हल कैसे करना है। गुज़श्ता रोज़ मैं पहले भी आज वीडियो एक अपलोड की थी। गुज़श्ता रात सदर ममलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के जो बलूचिस्तान और सिंध के मेंबरान हैं दो, उनकी तैनाती की गई है जो गैर आइनी करार दी गई है। अपोजिशन की जानिब से इस पर शदीद तनकीद सामने आई है और आज फिर डेवलपमेंट ये हुई है, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन दोनों अरकान से हल्फ लेने से इनकार कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सरदार रजा ने भी इस तकर्री को, इन दोनों मेंबरान की तकर्री को गैर आइनी करार दे दिया है, क्योंकि आइन में जो प्रोसेस मौजूद है, आइन के आर्टिकल 213, 214, 215, 216, 217 और 218, ये 6 आर्टिकल्स हैं जो इस सारे प्रोसेस के बारे में हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री कैसे होगी और जो इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान हैं, हर सूबे से एक मेंबर होता है, उनकी तकर्री का तरीक़ाकार क्या होगा। इस जो 6 आर्टिकल्स हैं इनमें प्रोसेस लिखा हुआ है और इस प्रोसेस को हुकूमत ने बाईपास किया है। वजीर आजम इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरती अमल नाकाम हुआ था और जो एक दूसरे को 3 खतूत भी लिखे गए थे। वजीर आजम खत लिख रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उनके खत को गैर आइनी करार दे रहे थे, क्योंकि वजीर आजम डायरेक्ट नहीं लिख रहे थे। आइन में यह है कि वजीर आजम कंसल्टेशन करेंगे अपोजिशन लीडर के साथ। अब कंसल्टेशन के लिए मुलाकात भी हो सकती है और खतों किताबत भी हो सकती है, दोनों तरीके मौजूद हैं, हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वजारत खारजा के किसी ब्यूरोक्रेट से, अफसर से खत लिखवाया जाए अपोजिशन लीडर को, या वजीर आजम के PS जो हैं, वजीर आजम के सेक्रेटरी, वो खत लिखे अपोजिशन लीडर को। ऐसा आइन में कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है। इसलिए शहबाज शरीफ ने उनके 2 खतूत को तो गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर दिया था और उनको जवाबी खत लिखा था कि आपका तरीक़ाकार जो है कंसल्टेशन का, मुशावरत का, वो आइन के मुताबिक नहीं है, इसलिए मैं इस मुशावरती अमल में शरीक नहीं हूँगा, ऐसे मुशावरती अमल में। उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद वजीर आजम ने फिर खुद खत लिखा था अपोजिशन लीडर को, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया था। लेकिन दोनों रहनुमाओं के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं हो सका था और आइन में ये इन आर्टिकल्स में ये है कि अगर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तेफाक राय न हो सके तो फिर पार्लिमानी कमेटी जो स्पीकर कौमी असम्बली तश्कील देंगे और पार्लिमानी रहनुमाओं की मुशावरत के साथ, तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद स्पीकर 12 रुकनी कमेटी तश्कील देंगे, जिसमें 6 अरकान अपोजिशन के होंगे और 6 अरकान हुकूमत के होंगे। यानी 50-50% जो है अरकान होंगे अपोजिशन और हुकूमत के। वो कमेटी फिर इस पर इत्तेफाक राय करेगी। 3 नाम उनको भेजे जाएंगे, यानी 6 नाम अपोजिशन लीडर भेजेंगे, 3 सिंध के और 3 बलूचिस्तान से, और उनमें से फिर और 3 नाम फिर वजीर आजम भेजेंगे, 3 बलूचिस्तान से, 3 सिंध से, यानी 6 नाम भेजेंगे और एक नाम के लिए 3 नाम। तो उनमें से किसी एक नाम पर पार्लिमानी कमेटी इत्तेफाक राय करेगी। शीरी मजारी जो वजीर इंसानी हकूक भी हैं, उनकी सरबराही में स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी भी 12 रुकनी तश्कील दी, जिसमें अपोजिशन की तरफ से खुर्शीद शाह, मुशाहिदुल्लाह खान और इस तरह दीगर 6 अरकान थे और हुकूमत की तरफ से भी आजम सवाती और दीगर अरकान थे। तो उस कमेटी ने 1-2 इजलास भी किए, मीटिंग्स भी की और मुशावरती अमल भी आपस में किया, लेकिन ये कमेटी भी नाकाम हो गई। इस कमेटी में भी किसी किस्म का इत्तेफाक राय नहीं पैदा हो सका, तो उसके बाद फिर ये डिले हो गया मामला। कुछ अरसे से इस कमेटी का, पार्लिमानी कमेटी की भी कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन गुज़श्ता रात अचानक सदर ममलिकत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया 2 अरकान का, मुनीर अहमद खान काकड़ बलूचिस्तान से और सिद्दीकी हैं सिंध से। इन दोनों अरकान के जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। रजा रब्बानी ने भी इस पर बयान आज जारी किया और खुर्शीद शाह ने, मरियम औरंगजेब ने, उन्होंने कहा है कि ये बाईपास किया गया है आइन को
اور آئینی طریقہ کار پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اس لیے ہم مسترد کرتے ہیں۔ خورشید شاہ نے پھر اس پر عدالت میں بھی جانے کا اعلان کیا تھا۔ عدالت میں جانے پر بھی اپوزیشن کے اندر پھر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ رضا ربانی عدالت جانے کے حامی نہیں ہے، کیونکہ میری بات ہوئی ہے رضا ربانی سے، گزشتہ رات بھی 2 دفعہ بات ہوئی تھی، آج بھی میری 3 دفعہ بات ہوئی ہے، اسی پر ہی ڈسکشن ہوئی ہے۔ جو آئین میں سکم رہ گیا ہے، یہ بڑی خبر ہے کہ آئین میں یہ سکم اس میں رہ گیا ہے۔ رضا ربانی نے خود بھی اعتراف کیا اور انہوں نے کہا کہ ان آرٹیکلز میں، آئین میں یہ تو ہم نے شامل کیا تھا 18ویں ترمیم کے تحت جو تبدیلی ترامیم کی گئی تھی، اس میں یہ شامل کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق نہ ہو تو وہ 3 نام کمیٹی کو بھیجیں گے، پارلیمانی کمیٹی تشکیل ہوگی، وہ بھی تشکیل ہو گئی۔ اگر یہ ہم نے شامل نہیں کیا اس میں آئین میں کہ اگر کمیٹی بھی اتفاق رائے پر نہ پہنچے اور اس میں بھی اتفاق رائے نہ ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے، پھر تقرری کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، آگے پروسیس ہے ہی نہیں۔ آئین میں یہ بالکل میں نے یہ 6 آرٹیکل کلیئر پڑھے ہیں اور رضا ربانی سے بھی ڈسکس کیا ہے، تو رضا ربانی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ آئین میں سکم رہ گیا ہے ہم سے اور ہم نے یہ شامل ہی نہیں کیا کہ اگر پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق رائے نہ ہو کسی ایک نام پر تو پھر کیا ہونا چاہیے۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آئین آگے خاموش ہے۔ تو جب آئین خاموش ہو تو یہ آئینی سمجھے بحران ہی پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ حکومت نے آئین خاموش ہونے کا فائدہ یہ لے لیا۔ جو فروغ نسیم صاحب ہیں MQM کے، جو وزیر قانون ہیں حکومت کے، انہوں نے یقیناً انہوں نے ہی جاری کرایا ہے۔ صدر مملکت کو جو سمری جاتی ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے جاتی ہے، تب وہ دستخط کرتے ہیں، یا وزارت قانون بھی بھیجتی ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ سمری بھیجی ہے۔ اور آئین میں یہ بھی ہے کہ صدر مملکت کو اگر سمری وزیر اعظم بھیجیں تو صدر مملکت اپنے پاس رکھ نہیں سکتے کہ وہ ڈراپ کر دیں یا رکھ دیں، تو ان کو وہ اس پہ کوئی نہ کوئی اپنا فیصلہ دینا ہے۔ تو وہ وزیر اعظم کی سمری اگر گئی ہے صدر مملکت کو، تو صدر مملکت نے تو صرف دستخط کیے ہیں، منظوری دی ہے اس کی، تو یہ جاری ہوا ہے۔ لیکن رضا ربانی کے بقول کے آئین میں سکم رہ گیا ہے۔ اب جب یہ سکم رہ گیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے بعد کیا پروسیس ہونا چاہیے اگر پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق رائے نہ ہو، تو اس کا کوئی آئین میں تذکرہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب اپوزیشن بھی پریشان ہے، حکومت بھی پریشان ہے۔ حکومت نے تو فائدہ اٹھا لیا آئین خاموش ہونے کی وجہ سے، اور وزیر قانون فروغ نسیم نے سمری بھجوا دی وزیر اعظم کے خلاف صدر مملکت کو، انہوں نے لگا دیا۔ اپوزیشن نے بھی اس کو غیر آئینی قرار دیا، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے بھی اس کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تقرری آئین کے عین مطابق نہیں ہے، اور آئینی جو طریقہ کار ہے، پروسیس ہے، وہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس لیے میں اس غیر آئینی تقرری پر ان ممبران سے حلف نہیں لے سکتا، کیونکہ انہی آرٹیکلز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر تعینات ہوں گے، نئے چیف الیکشن کمشنر، تو ان سے حلف لیں گے چیف جسٹس آف پاکستان، اور پھر جو ممبران ہوں گے کمیشن کے، الیکشن کمیشن کے 4 ممبران، ان سے پھر حلف لیں گے چیف الیکشن کمشنر۔ یہ انہی آرٹیکلز میں نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر حلف نہیں لے رہے تو پھر وہ کیسے ممبران تعینات ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے جب تک وہ حلف نہیں اٹھائیں گے۔ تو چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے صدر مملکت کی تقرری کو مسترد کر دیا گیا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس پر آئینی ایک پیچیدگی اور پریشانی یا آئینی بحران بھی ہم کہہ سکتے ہیں پیدا ہو گیا ہے۔ آگے کیا ہوگا، اس کا پروسیس کیا ہوگا، اپوزیشن کیا کرے گی، حکومت کیا کرے گی، کس طرح یہ مسئلہ حل کریں گے؟ جو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، جو تشریح کی جا رہی آئین کی، وہ حکومت کی اپنی ہے، اپوزیشن کی اپنی ہے۔ رضا ربانی سے یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دراصل جو صدر مملکت کے پاس اختیار تھا تقرری کا الیکشن کمیشن کے ممبران کی، وہ 18ویں ترمیم سے پہلے کا تھا، پہلے تھا صدر کے پاس اختیار، اب صدر کے پاس اختیار نہیں ہے، اب یہ پارلیمانی کمیٹی اور یہ پروسیس شامل کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے یہ کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کو یہ تقرری کر کے حکومت نے اصل میں 18ویں ترمیم کو ماننے سے انکار کیا ہے کہ اس کو نہیں مانتے، اور پرانے طریقہ کار کے تحت جو آئین میں ابھی اس وقت نہیں ہے طریقہ کار موجود، اس کے تحت حکومت نے کی ہے
جو مسخ ہو چکا، ختم ہو چکا، جو مسترد ہو چکا ہے نئی ترمیم کے بعد، 18ویں ترمیم کے بعد. تو رضا ربانی کا کہنا تھا کہ ہمیں تشویش اس بات کی ہے کہ حکومت نے 18ویں ترمیم کو انڈائریکٹلی، ویسے بھی ان کے خلاف احتجاج کرتے رہے ہیں، کئی دفعہ کہتے رہے ہیں کہ ہم اس میں ترامیم کریں گے. فاروق نسیم کہہ چکے ہیں، وزیر اعظم کہہ چکے ہیں، وزراء کہہ چکے ہیں. تو ہمیں تشویش ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے خلاف یہ سازش ہوئی ہے، یہ تقرری. تو اب اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، اور رضا ربانی نے مجھے تین آپشنز بتائے ہیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ اب ہوگا کیا یا ہو کیا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 3 آپشنز ہیں. ایک آپشن پہلا یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس بلایا جائے، ایک مرتبہ پھر کوشش کی جائے کہ اتفاق رائے ہو، اور اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر کیا ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے 2 اجلاس ہو چکے ہیں. تو رضا ربانی نے کہا کہ اگر نیت ہو معاملہ حل کرنے کی تو پھر تو اتفاق رائے ہونا چاہیے، لیکن اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے اس میں مجھے اتفاق رائے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حکومت اپنے بندے لگانا چاہ رہی ہوگی اور اپوزیشن اپنے بندے لگانا چاہ رہی ہے. اسی طرح ہی ان کی درمیان لڑائی کی وجہ سے یہ جو 2 ممبران کی نشستیں ہیں، سیٹس ہیں، وہ خالی پڑی ہیں. خالی بھی رکھنا آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ 45 دن سے زیادہ خالی نہیں رکھ سکتے. 45 دن گزرے ہوئے اب 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ 45 دن کا جو ٹائم فریم تھا ان کے پاس آئینی طور پر، وہ مارچ اپریل میں گزر گیا ہے، لیکن ابھی تک 6 مہینے 5-6 مہینے اس کو بھی گزر گئے ہیں، اور ایک تو خالی بھی نہیں رکھ سکتے دونوں ممبران کی جو سیٹس ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن مکمل تب ہوتا ہے جب ان کے 4 ممبران، ہر صوبے سے 1 ممبر، اور چیف الیکشن کمشنر، یہ 5 جو عہدیدار ہیں ان پر مشتمل جب یہ باڈی کمپلیٹ ہوگی تب الیکشن کمیشن مکمل ہوتا ہے. اگر 2 ممبران یا 1 ممبر بھی نہیں ہوگا تو پھر یہ الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی. اس کو کام کرنے میں یا اختیارات استعمال کرنے میں مشکلات درپیش ہوں گی، مسائل پیدا ہوں گے. تو اب یہ آئینی بحران کس طرح حل کیا جائے گا؟ رضا ربانی کے بقول ایک آپشن یہی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس بلایا جائے، کوشش کی جائے اور نیت کے ساتھ کوشش کی جائے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ، جو دونوں یعنی پارلیمنٹ کے سربراہان ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی یہ ملا کر پارلیمنٹ بنتا ہے، تو صدر مملکت بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہ سربراہان ہیں، کسٹوڈین ہے دونوں ہاؤسز کے. تو یہ دونوں مل کر آپس میں مشاورت کر کے تمام جماعتوں کے پارلیمانی سربراہان کو، پارلیمانی رہنماؤں کو بلائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ طریقہ ہے. تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے. یہ رضا ربانی کا کہنا تھا، لیکن رضا ربانی نے کلیئر کہا کہ میں سپریم کورٹ میں جانے کا حامی نہیں ہوں، حق میں نہیں ہوں. ذاتی طور پر بھلے چاہے میری پارٹی سپریم کورٹ میں معاملہ لے جانے کے حق میں ہو یا میرے دوست کولیگ جو ہیں وہ حق میں ہوں، لیکن میں ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں، کیونکہ میرا موقف یہ ہے کہ جو پارلیمان کی انٹرنل جو پروسیڈنگز ہیں ان کو سپریم کورٹ کے حوالے نہ کیا جائے. وہ سپریم کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں نہیں لے جانے چاہیے. وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ان پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، مشاورت کے ساتھ، مشاورتی عمل کے ساتھ جو ہیں ان کا کوئی حل اور راستہ نکالا جائے. میں اس بات کا قائل ہوں. رضا ربانی کا کہنا تھا. تو یہ اب 3 آپشنز تو یہ رضا ربانی نے دیے ہیں، لیکن حکومت کے پاس بھی کوئی آپشن اس کے علاوہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اپوزیشن کے پاس بھی کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا. تو یہ ایک آئینی بحران ایک شروع ہوا ہے جو کل سے اور آج سے یہ دن بدن بڑھنے لگا ہے. آگے کیا ہوگا، حکومت کیا حکمت عملی اپناتی ہے، کون لچک کا مظاہرہ کرتا ہے، حکومت کرتی ہے یا اپوزیشن، آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا.